बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सूरत हाल बदस्तूर कशीदा भी है, गंभीर भी है सियासी सूरत हाल, और हुकूमत भी अपने घोड़े दौड़ा रही है और अपोजिशन भी मुलाकातों पे मुलाकातें कर रही है। और आज फिर हमने एक और मंजरनामा देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आज उनकी भी हरकत व सकनात नोट की गई और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इत्तेहादी जमातों की आपस में भी मीटिंग हुई, सलाह मशवरा हुआ। और उसके बाद इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनकी भी जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई और जोड़ तोड़ का अमल जारी है। लेकिन उनके दिल में क्या छुपा हुआ है, वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल खामोशी से ये राज किसी पे फाश ना होने पाए। हालांकि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ, और उसके बाद काफ लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मौलाना फजलुर रहमान साहब, यानी एक दूसरे को, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान डाकुओं का पलंदा कहते हैं, डाकुओं का गुलदस्ता कहते हैं, चोरों का, लुटेरों का पलंदा कहते हैं, उनके साथ बगलगीर हुआ जा रहा है। और ये सब कुछ कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल है, लेकिन राज फाश नहीं होने दे रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर तरीके से जी, वो कहते हैं जंग, मोहब्बत और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, तो पॉलिटिक्स में वो अपने मसल्स दिखाने का कल रात गए, उनकी एक सलाह मशवरा हुआ, लेकिन उससे पहले भी कानूनी आइनी माहिरीन से मशवरा कर चुके थे कि किस तरीके से हम इस तहरीक अदम एतमाद को वोटिंग से पहले ही नाकारा बना सकते हैं और किस तरीके से बग़ैर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किए हम इसको उड़ा के रख सकते हैं। तो आइनी माहिरीन ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया और उस पर अब अमल दरामद शुरू हो चुका है, और वो है डिफेक्शन क्लास आर्टिकल 63(1) और उसकी सब क्लासेज हैं, उन पे अमल करने का वो कहते हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। क्या है उसमें और क्या ये पॉसिबल भी है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर सबसे पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस बुज़दार साहब की तब्दीली का फ़ैसला कर लिया, लेकिन अभी तक अमल क्यों नहीं किया जा रहा? चौधरी साहब, सबसे पहले आपके लिए आपकी तरफ आते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो पंजाब में तब्दीली वाक़तन लाई जा रही है या फिर ये लॉलीपॉप है और सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए ये कार्ड खेला जा रहा है? आपकी गुफ्तगू से तो यही लगा दोपहर को, लेकिन हमें दो वफाकी वज़रा ने बराह रास्त अलहदा इस बात की तस्दीक की है कि आला तरीन सतह पर आज दोपहर उनको कन्वे किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान अहमद बुज़दार उनको तब्दील किया जाएगा, और उनकी तब्दीली के बाद जो वज़ीर आला मनसब संभालने के लिए सामने आएंगे, उनके बारे में 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जो अलीम खान से, तरीन खान से और परवेज़ लाई साहब से और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत करके किसी एक मुतफ़िका उम्मीदवार पर यानी सबको लाया जाएगा और उनको अपना इस मनसब के लिए आगे लाएंगे, और ये वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे के कुछ और संभालेंगे। तो इसके बाद लाहौर में हमने ये खबर दी ARY न्यूज़ ने, तो 1500 बंदा जो है मार्केट में उतर पड़ा। एक बड़े राइवल चैनल ने तो उसको शहबाज गिल जो मशीर हैं वज़ीर आला आज़म के, उनको मिसकोट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई तब्दीली नहीं, ये नहीं थी। उन्होंने वो वापस लिए अल्फाज और उनका कि ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, कब और क्यों। मतलब है कि बिल आखिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रिकॉर्ड पर आके ARY और चौधरी गुलाम हुसैन की खबर की तस्दीक कर दी। अब उनको सन्नाटा है, अब एक नया यानी बात फील्ड में लाई गई है। अगरचे फवाद चौधरी ने यह साफ कह दिया है कि अदम एतमाद का इशू हो या पंजाब हुकूमत की तब्दीली का मामला हो,
یہ دونوں معاملات 23 مارچ سے پہلے نپٹا دیے جائیں گے. تو بڑی واضح بات کر رہے ہیں وہ. لیکن کچھ لوگ اس میں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم جو ہے وہ ویسے ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے, وہ وقت ٹالنا چاہتے ہیں, میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس کی ریزن ہے چوہے صاحب, اس میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بہت دفعہ بلکہ پچھلے ہفتے ہی یہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیتے ہیں. عثمان بزدار صاحب اسلام آباد آئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. لیکن پھر جب صبح نیا دن شروع ہوا تو کہا گیا کہ نہیں عثمان بزدار صاحب برقرار رہیں گے. اور ابھی بھی جو ڈسٹرسٹ ہے وہ موجود ہے سیاست کے بازار میں کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے. اگر تو عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, لیڈر آف دی ہاؤس نیا لانا ہے پنجاب اسمبلی میں, تو عثمان بزدار صاحب استعفیٰ دے دیں اور گورنر پنجاب جو ہیں ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا استعفیٰ منظور, اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس آنے تک آپ کام جاری رکھیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور ایوان نیا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے اور 5 رکنی کمیٹی دینے کی تشکیل نہیں ہے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان چاہیں گے کہ جناب یہ ہمارا امیدوار ہے تو اس پہ ہو جائے گا. لیکن جو بیک ڈور چینل پہ بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 رکنی کمیٹی علیم گروپ سے ملے گی, ترین گروپ سے ملے گی, ہم خیال گروپ سے ملے گی, کاف لیگ سے ملے گی, اور کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہوگا. اور کہا جائے گا کہ کیونکہ کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہو گیا اس لیے عثمان بزدار صاحب اپنا کام جاری رکھیں اور ادھر سے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے. تو یہ کانسپیریسی دونوں سائڈ پہ چل رہی ہے. تو اس بات کی کیسے جو ٹرسٹ لیول ہے اس کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ بال میرے ساتھ تو جو اطلاع ہے, خبر ہے, انفارمیشن ہے, وشفل تھنکنگ ہے, جو آپ نے اس کو نام دینا دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا وزیر اعظم صاحب مان گئے ہیں, جو پچھلے 4.25 سال میں ایک دفعہ بھی ماننے بلکہ سننے کو تیار نہیں تھے. بات ہی نہیں کو سنتے تھی, ماں سوائے میرے جیسے کوئی سر پھرے جنہوں نے جو ان کی پارٹی کے اندر نہیں ہے, ان کے ویل وشر ہے, تو ان کی سن لیتے تھے. لیکن وہ پھر اخیر اتنی ناراضگی ہوئی کہ میں نے کہا جی لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. تو یہ باقی لوگوں میں تو اب انہوں نے بات ہی کرنی چھوڑ دی کہ ساری وفاقی کابینہ جو ہے وہ پیٹ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اکثریت پنجاب کی. اور میں نے بتایا کہ شفقت محمود چودھری گجر فرام چیلیاں والا منڈی بہاولدین میں جو ہے پہلے گجرات میں پڑھے لکھے انسان ہے, پہلے جی اچھا جی گروپ میں تھے. جی سنیے ذرا شارٹ سنواتے ہیں پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب کی سی ایم شپ کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. فواد چوہے صاحب کیا کہتے ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات؟ ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے, لیکن ابھی نہیں. پہلے وہ کہتے ہیں مرکز اور اس کے بعد پھر پنجاب کی طرف جائیں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب جب وہ وزیر اعظم سے ملے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا پرائم منسٹر صاحب کو, یہ نہ ہو اگر آپ کے بندے ٹوٹ گئے تو پھر ہمیں بھی آپ کے خلاف جانا یا ہمیں بھی اپنی سیاسی صف بندی کرنی پڑے گی. کیا یہ گفتگو ہوئی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی بالکل ہوئی تھی. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے 15-20 لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے تو ہمارا ابھی اگلے 12 سال بھی جوتے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سنائیں جی وزارت اعلیٰ کی خواہش پرویز الہی صاحب. کیا پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ سر کون سا پاکستانی ہے جو ترقی کی خواہش نہیں رکھتا, اپنی پروجیکشن کی خواہش نہیں رکھتا؟ اگر کوئی اور پاکستانی یہ خواہش رکھے کہ بھئی میں نے تو ڈیلیور بھی کیا ہے, میری تو گڈ ول بھی ہے, میرا تو ٹریک ریکارڈ بھی ٹھیک ہے, میں نے تو سب کچھ کیا ہے, ڈیلیور بھی کیا ہے, گڈ ول بھی ہے, سب کچھ ہے, تو ترقی کی خواہش کس میں نہیں ہے؟ حمزہ شہباز صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وزارت اعلیٰ کے چکروں میں نہ پڑیں جی, آگے بڑھیں. ہمارا جو گول ہے نا وہ بہت بڑا ہے, وزارت اعلیٰ کے چکروں سے باہر نکل آئیں. وزارت اعلیٰ کے چکروں میں سے باہر نکل آئیں. تو چوہے صاحب دوسری جانب علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں کی ملاقات ہو چکی ہے لندن میں, اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں گے, لاہور آئیں گے, اور یہاں پہ آ کے اپنی پوری پارلیمانی سیاست, پارلیمانی گروپ کی پوری قوت کا مظاہرہ کریں گے,
اور مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر سی ایم شپ یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو پھر سی ایم شپ کس کو جائے گی؟ نہیں، اس سے پہلے ابھی کل ہی ترین صاحب کے نمائندگان گئے تھے، چودھری پرویز لائی سے ملے، انہوں نے کہا ہم مل کر فیصلہ کریں گے. تو یہ پاسبلٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ چودھری پرویز لائی کی طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک، کیونکہ ان کے پاس اپوزیشن سے بھی ان سے بھی آفرز ہیں، اور ادھر بھی ان کے پاس اب 40 50 60 30 بندے جو ہیں، اور 10-15 ان کے اپنے ہیں، اور پچھلی دفعہ نون سے ان کے 20 ووٹ آئے تھے اپارٹ فرام اتحادیوں کے. تو اس وقت ٹلٹ آف بیلنس آہستہ آہستہ ان کی طرف جا رہا ہے، جس کا اظہار کل یا پرسوں ہو جائے گا. اور یہ آپ کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے ایک اچھے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں آپ، اور آپ نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی بھی کی ہوئی ہے. ہم نے ویسے فیلڈ میں سیاست کی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ڈگ ڈگی بجا کے یہ لالی پاپ دے دی، ہاں وہ ہم آپ کا وزیر اعلیٰ بدل دیں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ ہم کو ووٹ دے دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں بار. اتنا کوئی نہیں ہو رہا. آپ اس لیول پر آئے ان حالات کی وجہ سے ہے، نمبر 1. اور پہلے میں آپ کو 20 دفعہ کہہ چکا، آپ نے وہ بات مکمل نہیں ہونے دی. جی، کوئی ضروری خبر تھی. ہاں جی بتائیں. شفقت محمود جو وفاقی وزیر ہیں، پنجاب کے صدر ہیں اور نیک نام سیاستدان ہیں، انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ ریکارڈ پر کہا ہے کہ جب سے میں نے عہدہ سنبھالا کوئی آدمی میرے پاس نہیں آیا پارٹی کا عہدیدار، کارکن، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر وغیرہ وغیرہ، جس نے کہا ہو کہ ہم پنجاب میں بہت آسمان کی طرف چلا گیا گراف پارٹی کا، اور بزدار سے بڑا نہ لیڈر ہے، نہ متحد ہے، اور نہ کامیاب سیاستدان ہے. کوئی ایک بندہ میرے پاس نہیں آیا. اور یہ کوئی ڈریس گرانٹیڈ آدمی نہیں ہے کہ کس کو کوئی ملا نہیں ہے تو وہ رونا رو رہا ہے. اس کو تو آپ نے وفاقی وزیر بھی بنایا ہوا ہے اور پنجاب کا صدر بھی بنا دیا ہے. تو وہ یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ اگنور کریں. تو لہذا وہ جو خدشات ہے نا، ویسے ہمیں کیا پتا کہ کل کیا ہونا کیا نہیں ہونا، لیکن جب ہمیں آج دوپہر کو اطلاع دی گئی تو وہ حتمی اطلاع ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ کرے چوہدری صاحب یہ حتمی اطلاع ہو. اور لیکن ایک پوائنٹ پہ، نقطے پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ڈیفیوز کی جائے عدم اعتماد کی تحریک، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اس کے لیے تو وہ اگر دوسروں نے بھی یہی کہہ دیا کہ ایک ہاتھ دو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ معاملہ اتنا، وہ پاگل نے، وہ تانوں ووٹ دے دین، تسی کامیاب ہو جاؤ، اس تو بعد وہ کہہ دو کہ جی میرے گھر والے نہیں مانتے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک صورتحال ایسی ہے. چلے آپ کا خیال ہے، میں نہیں ایگری کرتا. ہاں میرا خیال ہے فیصلہ ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک. اور یہ آگے بڑھ گئی. اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو فواد چودھری صاحب سے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں چودھری صاحب. خیر، اب آتے ہیں کہ یہاں پہ آرٹیکل 63A اس پہ بات ہو رہی ہے. 63(1) اور 1(1)(b) اس پہ بات ہو رہی ہے. چودھری صاحب کل یہ اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے ہیں، 3-4 دن سے یہ چل رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں صلاح مشورہ، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان بطور پارٹی چیئرمین تمام ارکان قومی اسمبلی کو، یعنی کہ اپنے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو ایک خط تحریر کریں گے، اور اس خط کی ایک کاپی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی جائے گی اطلاع کے طور پہ. اور اس میں تمام ایم این ایز پی ٹی آئی کے، ان کو کہا جائے گا کہ پارٹی چیئرمین اور پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے دن پی ٹی آئی ایوان سے غیر حاضر رہے گی اور وہاں پہ نہیں جائے گی. ہمارا صرف 1 یا 2 نمائندے ایوان میں موجود ہوں گے، چیف وہپ عامر ڈوگر صاحب، اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب ہو سکتے ہیں، بابر اعوان ہو سکتے ہیں، اور یہ ہماری نمائندگی کریں گے. باقی کوئی ایم این اے نہیں جائے گا، اور اگر کوئی جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی پالیسی سے اور پارٹی فیصلے سے انحراف کر رہا ہے. 63(1) کیا کہتا ہے
کہ اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے یا اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جاری کردہ حسب ذیل سے متعلق کسی ہدایت کے برعکس یعنی کہ پارٹی پالیسیز کے برعکس ایوان میں ووٹ دے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرے یعنی جو بھی پارٹی فیصلہ کرے اس کے برعکس جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ صورتیں کون سی ہیں؟ 3 موقعوں پہ یہ لاگو ہوگی جی شک نااہلی کی. یہ ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب، یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. یہ دوم جو ہے یہ اس پہ فٹ ہوتی ہے اس وقت، وہ ہے اعتماد یا عدم اعتماد کا ووٹ. تو یہ ہو رہا ہے جی عدم اعتماد کا ووٹ. اس صورت میں یا پھر فائنانس بل میں اس 3 موقعوں پہ کوئی بھی جماعت کا رکن اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اگر یہ کرتا ہے یعنی کہ اعتماد کا ووٹ، پارٹی چیئرمین عمران خان کا خط، اسپیکر کو اطلاع، تمام ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ان کو اطلاع کہ ہم نے نہیں جانا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر جاتا ہے تو پھر وہ پارٹی پالیسی سے انحراف ہوگا. تو جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے چوہدری صاحب اطلاع کی بنیاد پہ میں بتا رہا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اسپیکر سے رولنگ لی جائے گی کہ جناب یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، تو رولنگ دے دیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ممبر آتا ہے تو وہ ووٹ کاسٹ ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ اوپن شو آف ہینڈ ہے. وہ لابیز میں جاتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ لابیز میں جا کے اپنا نام اندراج کروایا جاتا ہے، یہ کوئی خفیہ نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اسپیکر جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جناب یہ ووٹ تو ہیں انویلڈ، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، یہ پارٹی کا خط ہے پارٹی چیئرمین کا، اس لیے ان کو تو کریں مائنس، اور باقی یہ آپ کے 162 63 60 ممبر ہیں تو تحریک عدم اعتماد ناکام. وہ فیصلہ سنا کے وہاں سے نکل جائیں اور پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جانے اور اپوزیشن جانے، وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے. بالکل اسی طریقے سے جیسے پریزائڈنگ افسر تھے سید مظفر شاہ صاحب، سینٹ میں صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، اس میں ووٹ کینسل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کینسل نہ کریں، یہ کنسیڈر کریں، لیکن انہوں نے اناؤنس کر دیا صادق سنجرانی صاحب چیئرمین اب تک ہیں اور وہ معاملہ ابھی چل رہا ہے عدالتوں میں. تو یہ اسٹریٹجی ہے چوہدری صاحب، کیا یہ اپلیکیبل ہوگی پریکٹیکلی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی تو سارا کچھ ٹھیک ہے، کوشچن صرف ایک رہ گیا کہ آیا پریزائڈنگ آفیسر وچ از اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر جو بھی اس وقت ہاؤس کو چلا رہے ہیں، آیا ایک ممبر کے جرم سرزد کرنے سے پہلے ہی اس کو سزا دے سکتا ہے؟ بالکل دس از دی کوشچن. اب ہاں جی، یعنی آپ نے لیٹر لکھ دیا، آپ کے لیٹر لکھنے سے وہ بندہ یہ تو نہیں ثابت ہوا کہ اس نے ووٹ دیا ہے. بالکل صحیح ہے. جب تک ووٹ دے کے جو کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ سارے ہی نااہل ہو جائیں. آپ تو اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے نا. لہذا لا جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا کھینچ کے اس کو زیادہ اس کا اگر اب میری نہ چیز رائے میں اب ذرا چوہدری صاحب کرنا تھوڑا سا ٹرانسگریس ہے. جی اب اسی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح ہونا ممکن ہے نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے گورنمنٹ ہے، اس کے پاس زور ہے، سب کچھ ہے، وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ جو آرٹیکل ہے یہ ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روکتا کسی کو. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں جانے کا مقصد ہے وزیر اعظم کے حق میں یا خلاف ووٹ دینا، اور جب ایک پارٹی نے بندوں کو منع کر دیا کہ تم نے ہاؤس میں نہیں جانا تو وہ اس کام کے لیے وائلیٹ کر کے اندر جا رہا ہے. لہذا یعنی حکمران پارٹی جو ہے نہ حق میں ووٹ لینا چاہتی ہے نہ خلاف دینا چاہتی ہے. اب ذرا شارٹ سن لیں. اس لیے جب وہ لیٹر دے دیا تو اٹ از ایز گڈ ایز ووٹ. بالکل ٹھیک. آئی مین یہ اٹ کین بی پلیڈ بوتھ ویز، لیکن زیادہ یہ ہے کہ جب وہ حرکت ہو جائے گی، وہ اپنا ووٹ دے گا پارٹی کے ڈسپلن کو وائلیٹ کر کے، اس کے وقت تو اپلیکیبل پکی بات ہے کہ اپلیکیبل ہے. پہلے جو ہے اس پر
یعنی رائٹ. اب ذرا کہنا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب کو سن لیں. وہ اس آرٹیکل کو فیصل چودھری صاحب کو سنائیں جی. وہ اس آرٹیکل کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ کریں گے، لیکن ایکچوئل صورتحال آئینی ماہرین کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ذرا سنائیے جی فیصل چودھری صاحب. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس فلاں کو ووٹ ڈالوں گا اور پارٹی ہیڈ عمران خان صاحب یہ لکھ کے اسپیکر کو دیں گے، اور اسپیکر جو ہے اگر وہ اس پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیفیکشن ہو گئی ہے یا جو انہوں نے جوائننگ کی ہے یا اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو ان کی پالیسی ہے اس کے اگینسٹ ہے، تو ہی میں سے کہ یہ ووٹ میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. جو پارٹی ہیڈ ہے یہ سارا اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی جو رکن ہے جو کہ آرٹیکل 63A میں کال کر جاتا ہے، 1 میں کر جاتا ہے، 1A میں کرتا ہے، 1B میں کرتا ہے، 1C میں کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا. یہ تھا حکومتی موقف. اب ذرا چودھری اعتزاز احسن صاحب ماہر قانون ہیں، سینئر موسٹ آئینی ماہرین، اہم عہدوں پر بھی رہ چکے، موجود ہیں جی ہمارے ساتھ. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ 63(1) الف اور بے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے ارکان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے منع کریں گے اور ان کو خطوط لکھیں گے، اسپیکر کو انفارم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی رکن جاتا ہے پی ٹی آئی کا اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا ووٹ اسپیکر کنسیڈر نہیں کرے گا. یہ پاسبل ہے؟ یہاں تک تو بالکل پاسبل ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے، یعنی خود عمران خان یا ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے، وہ تمام اپنے ایم این ایز کو یہ خط لکھ دیں، یہ اطلاع کر دیں. یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے، یا ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے، یا ووٹ ڈالیں گے تو اس کے خلاف ڈالیں. یہاں تک تو ممکن ہے، اور آگے یہ نہیں کہہ سکتے وہ منع کر دیں ووٹر کو کہ تم نے جانا ہی نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کا فیصلہ بتا سکتے ہیں کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. اب دوسرے دن اگر کوئی چلا جاتا ہے ان کی جانب سے، ان کی پارٹی سے، اور جا کے ووٹ خلاف کا پارٹی کے فیصلے کے خلاف دے دیتا ہے، تو 18ویں ترمیم کے مطابق اس معاملے کو پھر ایک ڈیکلریشن کے طور پہ جو ہیڈ آف دی پارٹی ہے وہ بھیجے گا ٹو دی الیکشن کمیشن، اور ساتھ ہاؤس کو بھی انفارم کر دے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اچھا اس سے پہلے اس کو جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو نوٹس دینا پڑے گا، شو کاز نوٹس متعلقہ ممبر کو. جی. وہ 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہوگا، ریزنیبل ٹائم تو ہونا چاہیے اس میں. اس وقت تک تو وہ ممبرشپ سے ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ ریزنیبل ٹائم کا جو نوٹس دے گا 1 یا 2 دن کا، وہ شاید کہے کہ جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس دن جی ٹی روڈ پہ، دیکھیں گے اخبار میں تصویر لگی ہوئی ہے، میری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں اسپتال میں پڑا ہوں، کوئی اس کا ایکسپلینیشن ہو. اسے اگر وہ ایکسپلینیشن مناسب نہیں ہے اور اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا پارٹی چیئرمین، تو پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کو لکھے گا، اور الیکشن کمیشن اس میں الیکشن کمشنر جو ہے وہ ساری الیکشن کمیشن کو بلائیں گے اور ساری بیٹھیں گے، 5 کے 5 ممبر، اور پھر یہ اس کو بلائیں گے ممبر کو جس کے خلاف یہ الزام لگایا ہے پارٹی ہیڈ نے. اس کو بلا کے اس کے خلاف پورا ٹرائل چلے گا اس کا، کہ وہ اس کو صفائی دینے کا حق ہوگا پھر کہ یہ وجہ تھی، میری ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، یا کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت ایمرجنسی ہو گئی، میں اس لیے نہیں آ سکا، میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اس کے بعد ڈیکلریشن دے گی الیکشن کمیشن کہ کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے یا نہیں.
اور شک 4 جو ہے اس آرٹیکل 63 کی، اگر یہ پڑھ لیں، میں اس کو سناتا ہوں آپ کو ویسے کہ اس کی عبارت اس طرح ہے تقریباً، ویئر دی الیکشن کمیشن کنفرم دی ڈیکلریشن کون سی جو پارٹی ہیڈ نے کی ہوئی ہے، کنفرم دی ڈیکلریشن دا ممبر ریفرڈ ٹو ان کلاز 1، کون سا ممبر جس پہ اوپر الزام لگا ہے پارٹی کو تبدیل کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. Where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant. یعنی یہ ساری پروسیس کے بعد he will cease to be member of the house. اس وقت تک وہ فل ممبر ہوگا. کوئی اور ووٹ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی اور ڈبیٹ ہو رہی ہوں گی، کوئی اور کاروائی ہو رہی ہوگی، کسی کمیٹی میں ہے وہ اگر وہاں کاروائی ہو رہی ہے تو وہ پوری طرح اس میں حصہ لے سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہے پوزیشن، لیکن جو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے، فواد چودھری صاحب نے آج اس کی بات بھی کی ہے، وہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جرم کو سرزد ہونے سے ہی روکنا ہے، اس سے پہلے اس کو کل کر دیں گے. ذرا سنائیے گا جی. جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)(a) اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلیریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) میں. جی چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں اسپیکر اس سے پہلے ہی ڈکلیئر کر دے گا اس ممبر کو. وہ میں نے کہا، میں نے آپ کو عرض کیا نا، ابھی جرم ہوا ہی نہیں جی، خلاف ورزی ہوئی نہیں، اور اسپیکر پہلے ہی ذہن پڑھ کے ممبر کا کہے گا کہ تم تو نظر آتے ہو مجھے، تم جا رہے ہو دوسری طرف ووٹ کرنے، تمہارے چلن ٹھیک نہیں ہے، تمہیں میں ووٹ ہی نہیں کرنے دیتا، تمہیں روک دیتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب جرم ہوا ہی نہیں اس سے پہلے کس طرح اس کی نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ووٹر کا، چاہے وہ اخبار میں اعلان کر دے، جب تک وہ خلاف ورزی قانون کی کرتا نہیں ہے، جب تک وہ ایکشن نہیں ہوتا پورا. اس کو کہتے ہیں ایکٹس ریئس، یعنی ایکشن. جرم کے 2 حصے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا ہوتا ہے کیا، صاحب مگر یہ بتائیں جی چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اگر وہ رکن پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے، اس کا ووٹ کنسیڈر ہوگا یا اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ووٹ کو وہ ڈیفیکشن لگا دے اور کہیں کہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کینسل ووٹ؟ صاحب جب تک الیکشن کمیشن پوری طرح مقدمے کو سن کے یہ ڈیکلریشن نہیں دے دیتا کہ جو ڈیکلریشن پارٹی ہیڈ نے دی تھی وہ درست تھی، اس وقت تک یہ ممبر پورا طرح سے ممبر ہے، ہر کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے، ہر ووٹ پہ ووٹ ڈال سکتا ہے، چاہے وہ پارٹی کے خلاف ڈالے چاہے اس کے حق میں ڈالے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ووٹ ڈالنا اور ووٹ کا حق ایک بڑا مقدس حق ہے. اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. میں نے سوال کرنا تھا. جی چودھری غلام حسین صاحب. اتحاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ اس مفروضے پر کام کر رہے ہیں کہ جب چیئرمین آف اے پارٹی انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ بھئی ہمارا کوئی بندہ ہال میں نہیں جائے گا باوجود، تو ہم اس کے اوپر اسپیکر ول پاس این آرڈر اور رولنگ اور گیو ڈائریکشن کہ چونکہ ان کا لیٹر آ گیا ہے، ان کا کوئی بندہ یہاں نہیں آئے گا، جو وائلیٹ کرے گا ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ ٹو ووٹ. یہ اس ہر بندے کو پھنسائیں گے بشمول اپنے پارٹی لیڈر کو
जो कि अगर रोकेगा तो वही लेटर लिखेगा या इनका सेक्रेटरी जनरल लिखेगा, मेरा ख्याल असद उमर साहब है, वो लिखेगा खत कि अगर ये लिखेगा, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसी हिमाकत करेंगे, पर अगर ये खत लिखा गया स्पीकर को कि हमारे मेंबर जो है वो ये हैं, उनकी लिस्ट हम भेज रहे हैं आपको, 179 है, 179 मसलन मिसाल के तौर, और ये हमने फैसला किया है कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो इनमें से कोई भी अगर वोट डालने आ रहा हो तो उसको आप रोक लें और आपके सार्जेंट एट आर्म्स रोक दें और उसको वोट डालने ना दें। वोट होना बाय गोइंग इनटू ए लॉबी और टू द लेफ्ट और लॉबी टू द राइट, ये वोट का किस तरह होगा। तो वो कहें जी किसी लॉबी में भी उसको जाने ही ना दे, और हम भी नहीं आ रहे हैं, और कोई हमारा अगर बंदा भूला भटका आ जाए तो उसको हाउस से निकाल दे। ये तो सरीहन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की भी खिलाफ वर्जी है, और फौजदारी कानून जो राइट ऑफ वोट है वो बड़ा फंडामेंटल राइट है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी ताज साहब, ये बता रहे थे। एक ब्रेक पे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला है कि बहुत बड़ा जलसा आम, और वो होगा पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक पे, और ये होगा जिस दिन वोटिंग होगी उससे एक दिन पहले, और उसमें बड़े बड़े ऐलानात किए जाएंगे और सारी सूरत हाल। और इस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस और JUI के MNAs और अल-अंसार जो उनके रज़ाकार हैं वो आमने सामने हैं, सर्चिंग जारी है, वहाँ पे भी कशीदगी मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद यानी कि उनके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले। उन्होंने बड़ी ही एक आज मीनिंगफुल बात की है कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए। सुनाइए जी। जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उनमें क्या हालात पैदा होने हैं और उसको किस तरह इस तरह हैंडल किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। क्या ये अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत की ही तब्दीली तक रहेगी, कहीं जमहूरियत उसके बीच में तो नहीं आ जाएगी? हम अपने तमाम इसीलिए हम इनसे अंदाज़ा करने आए थे। जमहूरियत ख़तरा, और शेख रशीद साहब क्या कहते हैं जी वज़ीर आज़म के मैंडेट पे कि ग्रीन बेल्ट पे क्या होगा? दिन वोटिंग होगी, सारे फॉलोअर्स जो है इमरान खान के वो असेंबली से बाहर होंगे, जो हमारा ग्रीन एरिया है डी चौक का, और ये शुक्राने का दिन मनाएंगे और जीत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। PTI का कोई आदमी अगर उस वोटर की तौहीन करेगा जो उसको इमरान खान की वजह से मिला है, सो स्पीकर उसके खिलाफ एक्शन लेगा, उसको नाअहल करार देगा और अवाम उसका सियासी घेराव करेगी। शहबाज गिल साहब, टाइम हमारे सामने जो चीज दरपेश है, वो जो मैदान लगा हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो कौमी असम्बली के सामने है। बहुत जल्द खान आपको बताएगा अपने वोटर और सपोर्टरों को, आपको भी पहुंचना होगा इस्लामाबाद, आपको बताएंगे आपने कब पहुंचना है। ये हमें जो 30-30, 40-40 लोग लाके डराते हैं ना, वो कोई हुकूमत और होगी। हम आपको बताएंगे जलसा क्या होता है, हम आपको बताएंगे पब्लिक गैदरिंग क्या होती है, हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। अगर तो आपकी नक्सीर ना फट गई, पॉलिटिकल नक्सीर की बात कर रहा हूं, तो आपको पता लग जाएगा सियासी प्रेशर होता क्या है। चौधरी साहब, क्या वाकई हालात उस तरफ जा रहे हैं, तसादुम की तरफ? देखें जी, हमने कल खबर ब्रेक की थी कि फजलुर रहमान साहब ने हुक्म दिया है कि अपने जो मसल्ला दस्ते हैं, डंडे और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔